खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, लश्कों के खुदा, हम दुआ करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तो जिस भी बंदे को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है खुदा, मुझमें तेरी मर्जी है। छू और बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे, कलाम सुनाने वालों को बरकत दे, मीटिंग लीड करने वालों को बरकत, सारी प्रस्तिश पर, सारी हमदो सना पर खुदा तेरा कभी हाथ मांगते हैं। तू हमारे साथ हो, यस्सु के नाम से आमीन। आए मेरे साथ खोलें मरकज की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी हम 30 आयत को देखते हैं पाक कलाम में से। मरकज की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 30 आयत। पाक कलाम में लिखा है, और रसूल यस्सु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मरकज की इंजील हमें बहुत अच्छे तरीके से ये वाज़ेह करती है, बयान करती है। खुदा का जिंदा कलाम जो है वो हमें आगाही देता है कि एक ऐसा वक्त भी आया, खुदा यीशु मसीह के होते हुए सारे रसूल जो हैं वो जमा हो जाते हैं, उसके पास आते हैं और खुदा यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, मैंने आपको जो कुछ सिखाया था बयान करो, रिपोर्ट दो, क्या करते रहे, क्या मैंने तालीम दी, क्या आपने किया, क्या आपने सीखा, क्या आपने लोगों को जाके बताया, बयान करो जो कुछ सीखा, जो कुछ सिखाया गया, किस तरह उस पर अमल किया गया। और फिर यीशु ने एक और बात कही कि सब जो है अलग वीरान जगह में चले जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदा के खादमों, खिदमत करने वालों, हमें भी कुछ वक्त ऐसा गुजारना चाहिए जब हम वीराने में चले जाएं। और आज की इस दुनिया में वीराने में जाने से मुराद ये है कि हम गोशाए तन्हाई में बैठें, ज्ञान करें, सोचें, मेडिटेशन करें और आराम भी करें। और आगे लिखा है, आओ और जरा आराम करो। रेस्ट की बात की है। हम दुनिया के बहुत सारे धंधों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी फिक्रें हैं हमारे ऊपर, बहुत सारी खानदान में बातें हैं, बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बहुत सारे हमारे नेट के इश्यूज हैं। हम बहुत परेशान रहते हैं, बच्चों की फीस के बारे में परेशान रहते हैं, बेटी बेटे की शादी के बारे में परेशान रहते हैं, माँ बाप के इलाज मुआवजे के लिए परेशान रहते हैं, और अपने रोजगार के लिए, अपने किराए के मकान से निकलने के लिए, बे औलादी की भी ऐसी बातें हैं जिसमें हम परेशान रहते हैं। हमें मेडिटेशन करना है, हमें थोड़ी देर आराम करना है और खुदा का कलाम बड़े अच्छे तरीके से, खुदा का रूह जो है वो ये हमें सारी बातें बताता है और खास तौर पर खुदा का जिंदा कलमा हमें बताता है। हम देखते हैं कि किस तरह पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया और जमीन और वीरान सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। वीराने में, पानी की सतह पर, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदा की खिदमत गुजार लोगों, पाक कलाम बताता है कि खुदा की रूह कहाँ जुम्बिश करती थी? पानी के ऊपर। वीराना था, जमीन सुनसान थी, जमीन पर अंधेरा था और खुदा जो नूर है, जो मंबा नूर है, जो नूरों का बाप है, और जब वो वहां पर आता है और जमीन और आसमान को खलक करता है, फिर वहां पर रोशनी हो जाती है। आज हमें इस बातों को देखना है अपनी जिंदगियों पर, अपनी फिक्रों पर और अपने दिल की जमीन पर कि हमारे दिल की जमीन कैसी है,
کیا ہمارے دل کی زمین جہالت میں ہے، تاریکی میں ہے، جھوٹ میں ہے، ہیرا پھیری میں ہے، دھوکہ دہی میں ہے؟ پھر ہم اندھیرے میں رہ رہے ہیں۔ ہم خداوند سے روشنی حاصل کریں، ہم خدا کے نور میں چلے، ہم اپنی کلیسیا کو، ہم دنیا کے لوگوں کو بھی یہ سکھائیں، بتائیں کہ خدا نور ہے، اور وہ جو ہے طریقی، جہالت اور ساری ان باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور وہ ابلیس کے جتنے منصوبے ہیں ان کو کینسل کرنا چاہتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی خدمت شروع کی، ہم متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، پاک کلام میں بہت خوبصورت انداز میں اور بہت خوبصورت طریقے سے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں خدا کے زندہ کلام میں، کہ روح جو ہے یسوع کو جنگل میں لے جاتا ہے کہ ابلیس سے آزمایا جائے، ویرانے میں لے جاتا ہے، بیابان میں لے جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے ایسی باتوں کو جاننا، ایسی باتوں کو سیکھنا اور ایسی باتوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہمارا یسوع مسیح ہے، ہم اس کی پیروی کریں تاکہ ہم ویسی ہی برکات حاصل کر سکیں، اور کلام میں سے جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہماری راہ کو ہموار کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 23 آیت میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم ویرانے کی ریسٹ کی بات کرتے ہیں، میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، تو ایسے کلام سے ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں، اور جس میں وہ ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے کہ ہمیں میڈیٹیشن کرنی ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں تنہائی میں کچھ دیر بیٹھنا، سوچنا ہے، اور جو کچھ ہمیں کام سونپا گیا ہے اپنے استاد کی طرف سے اس پر غور کرنا ہے کہ کس طرح ہم نے سیکھا اور کس طرح ہم نے دوسروں کو سکھایا۔ اور وہ استاد جو ہے سوال بھی کرتا ہے کہ جو کچھ تم نے سکھایا بیان کرو، کیا سکھایا، کیا سیکھا، بیان کرو۔ اور یہاں پر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 23 آیت میں بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا، میں جیسا یسایہ نبی نے کہا، بیابان میں ایک پکارنے والی کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ خدا نے، اگر ہم اپنے آپ کو خادم کہلاتے ہیں یا ہیں یا وہ خدمت کرتے ہیں، تو پھر پاک کلام میں یسایہ نبی کی معرفت یہ باتیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ اور یہاں پر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 23 آیت میں پڑھتے ہیں، یوحنا جب خدا کا بندہ جب چنا گیا اور خدا کا بندہ جب اس دنیا میں آیا تو اس نے کہا کہ یسایہ نبی کا بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یوحنا اپنے آپ کو کہتا ہے، یوحنا استباغی جو بپتسمے دیتا تھا اور خدا کی راہ کو تیار کرتا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اگر ہم خدا کے خادم ہیں اور ہم خدمت میں ہیں، ہم کلیسیا کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کی راہ کو سیدھا کرنا ہے، ہموار کرنا ہے، یہ تعلیم لوگوں کو دینی ہے کہ ہم برائی کو چھوڑ کر اور برے کاموں کو چھوڑ کر اس کی طرف راغب ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور نجات پائیں، تاکہ خدا کی باشیں نزدیک ہے۔ یہی منادی اناجیل میں کی گئی، یہی منادی خدا یسوع مسیح نے کی، یہی منادی جو ہے اس کے بندہ یوحنا استباغی نے کی کہ خدا کی راہ کو تیار کرو، برے کاموں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، توبہ کرو، بپتسمہ لو۔ اور اسی طرح عیسائیہ 40 باب اس کی 3 سے 5 آیت میں بھی جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ تیار کرو۔ آج ہمیں خداوند کی راہیں جو ہیں تیار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو خدا کی راہ کی طرف اور خداوند کے کلام کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنی بری زندگی کو، اپنی بری راہ کو، شریر کی راہ کو، ابلیس جو ہمیں بری راہوں پر لے جاتا ہے، ابلیس جو ہماری زندگیوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور ابلیس جو ہماری زندگیوں میں obstacles کھڑے کر دیتا ہے، ہم ان رکاوٹوں کو توڑیں، ان بندشوں، ان جوؤں کو توڑیں تاکہ ہم خداوند کی طرف جا سکیں۔ اور اسی طرح پاک کلام میں اے بوجھ اٹھانے والوں اور محنت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ اور جہاں آرام کی ہم بات کرتے ہیں، ہر بندے کو پیس چاہیے،
ہر بندے کو آرام چاہیے، ہر بندہ کو جو ہماری دنیا کی پریشانیاں ہیں، ہمارے فائنینشیل پرابلمس ہیں، ہمارے جو دوسرے پرابلم ہیں، بچوں کی اسٹڈی کے، بیٹیوں کی شادی کے، وہ ہمیں انصاف سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ ہمیں مشکل میں پھنساتا ہے۔ ہم خدا کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے جوئے بندھن ٹوٹ جائیں گے، آپ خدا پر توکل اور بھروسہ کرنا شروع کرو۔ اور یوحنا کی جو منادی ہے ایک بہت بڑی منادی ہے، اور انجیل میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ اس کا ذکر ہے، یوحنا کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم جب الیشبا کے پاس جاتی ہے، اور وہاں یوحنا اصطباغی جو ہے پیدا ہونے والا ہے، اور وہاں پر ہی وہ خوشی سے اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل پڑتا ہے کہ دیکھو میرے نجات دہندہ کی ماں جو ہے میرے گھر آئی ہے، میرے سامنے آئی ہے، اس کی بشارت دیتا ہے یسوع مسیح کی، اور وہی کام جو ہے اپنی زندگی میں وہ کرتا ہے، یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے۔ اور پاک کلام بہت اچھے طریقے سے لکھتا ہے انجیل میں، یوحنا کی انجیل لوکا کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 28 آیت میں پڑھوں گا، پلیز میرے ساتھ رہے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے، لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ یوحنا جو ہے جو عورتوں سے پیدا ہوا ہے اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اس کی خدمت بہت ہے، اس نے خدا کی منادی کی ہے، اس نے خدا کی راہ کو تیار کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو بپتسمہ یوحنا ہی دیتا تھا۔ اور پھر اگلی ورس میں لکھا ہے، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ ان سب سے بڑا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آپ خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہی میں بڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے آپ کو چھوٹا بنائیں، آپ نے آپ کو ریل خادم بنائیں، جو جس میں برداشت ہو، جس میں تحمل ہو، جو فروتن ہو، جو عاجز ہو، اس میں انکساری ہو، نرم دل ہو، ایسا خادم بنائے۔ اور یہ صرف خادم کے لیے نہیں ہے، یہ ساری صفتیں، یہ ساری صفتیں ہر انسان میں ہونی چاہیے، اور ہر انسان کو خدا کا کاہن بننا چاہیے۔ اس لیے کہ جب وہ خروج کی کتاب میں قوم اسرائیل سے مخاطب ہوتا ہے، کہتے ہیں قوم اسرائیل ساری جو ہے میری کاہن ہونے کے لیے مقرر ہو، چنی جائے، ہر ایک خدا کا کام کرے، اور پاک کلام بھی ہمیں بتاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں اپنے لیکچرز میں، اپنے وائز میں، اپنے سرمنز میں، اور جب تک خدا کی منادی پوری دنیا میں نہیں پھیل جائے گی تب تک اس کی بادشاہت نہیں آئے گی۔ خدا کی منادی کا پھیلنا، خدا کا ہر دل میں پیدا ہونا بہت اہم ہے۔ متی رسول بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس کے 11 باب اس کی 11 آیت میں، کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑھ کر یوحنا ہے۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیے متی رسول کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 11 آیت میں پاک کلام میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، کلام سچ ہی کہتا ہے، خدا یسوع مسیح جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سچ ہی کہتا ہوں، سچ مچ۔ اور پاک کلام میں یہاں پر بھی ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو، اگر ہم اپنے دل میں ہم کہتے ہیں خدا کی بادشاہی آنے والی ہے، اب بعض کا ہم کہتے ہیں خدا کی بادشاہی آ چکی ہے، خدا کی بادشاہی ہمارے دلوں میں آ چکی ہے، خدا کی بادشاہی ہماری روحوں پہ آ چکی ہے، ہم جسمانی ہوتے ہوئے شاید اس بات کو پہچان نہیں پاتے، لیکن روحانی ہوتے ہوئے ہم اس بات کو پہچانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ خدا کی بادشاہی میں اپنے دل میں، اپنے گمان میں، اپنے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ میں ہمیں چھوٹا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں عاجز انکسار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے یوحنا اصطباغی کی طرح اس کی منادی کر سکیں، اور لوگوں کو یہ بشارت دے سکیں اس کی بادشاہت کی، اس کی راہوں کو ہموار کر سکیں کہ ہمارا مسیح جو ہے وہ آنے والا ہے، جو پیدا ہوا، تیسرے دن وہ مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور پھر سے وہ آنے والا ہے، تاکہ ہم اس کی بادشاہت کی تیاری کر سکیں، تاکہ لوگ اس کی عدالت کو دیکھیں، لوگ اس کے جلال کو دیکھیں، اور بہت سارے فرشتگان کے ساتھ
اور مقدسین کے ساتھ جو ہے اس دنیا پر آئے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس کلام پر غور کریں، ہم پر سوال خداوند کی طرف سے ہو سکتا ہے، خدا کا روح ہم پر سوال کرتا ہے کہ ہم نے کیا سکھایا، کیا بیان کریں، ہمیں بتائیں۔ ہم اپنے آپ پر اس کلام کو لیں کہ آج خدا کا روح اور خدا کا کلام جو ہے ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا سکھایا ہے، وہ بیان کیا جائے، تاکہ ہم ان میں شامل ہو سکے جو خدا کی راہ کو ہموار کرتے ہیں، اس کے کلام کا بیان کرتے ہیں، اس کی سچی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، ہمیشہ کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، کوئی اور نقصان کر دیتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ لیکن ہم جب خداوند کے حضور جھکتے ہیں، اور خداوند جو ہمارا توکل اور بھروسہ ہے، خداوند جو ہمارا بہت سہارا ہے، ہم جب اس کے حضور آتے ہیں، ہماری پریشانیاں جاتی رہتی ہیں، ہماری فکریں جاتی رہتی ہیں۔ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دو، خداوند جو ہے پھر آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ خداوند جیسے پہلے معجزے کرتا تھا، آج بھی معجزے کرتا ہے، اور ہم سب کی زندگی میں بڑا کام کرنے والا ہے۔ خداوند لازمی بڑا کام کرے گا آپ کی زندگی میں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو دعا بھی دیتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگی میں ہر طرح کی خوشی اور خوشحالی لائے۔ اس 2024 میں خداوند کے بڑے بڑے کام ہوں، کلیسیا میں بیداری ہو، چرچز میں بڑے کام ہوں، معجزات ہوں، اور آپ کے وسیلے سے معجزات ہوں۔ آپ لوگوں پر ہاتھ رکھیں، دعا کریں، اور لوگ شفا پائیں، کامیابی پائیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام پر سوچیں۔ خدا اس کلام کے ذریعے سے آپ کو اور مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو برکت دے۔ آمین۔